एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम ऑल। मुझे उम्मीद है आप सब हिट फिट होंगे। ये हमारा जो है सेकंड वो है सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है। इस सीरीज़ में हम ओवरऑल जितने भी इस्लामियात है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो टेस्ट में आते हैं, वही एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो है हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ जो है वन बाय वन नीचे पढ़ेंगे। ओके, इस्लाम, सबसे पहले हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर अरकान इस्लाम, फिर उसके बाद जो है रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, और लास्ट में जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान पाक के बारे में पढ़ेंगे। और कोर्स भी इतना ही है। ओवरऑल जितने भी कोर्स है आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम की मानी अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना है। तो इस्लाम का जो मानी है वो आपने याद रखना है। इस्लाम का मानी है अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी करना है। फिर उसके बाद आते हैं इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान है, यानी अरकान इस्लाम जो है आपके पास 5 है। अरकान इस्लाम आपके पास 5 है। और इस्लाम की जो मानी है वो आपके पास अल्लाह और उसके रसूल के अताअत और फरमाबरदारी करना है। उसके बाद जो अरकान इस्लाम है, सबसे पहला जो है गवाही देना कि अल्लाह एक है, गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। नंबर 1 अरकान इस्लाम में गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी रसूल है। फिर उसके बाद नमाज पढ़ना, दूसरा जो रुकन है इस्लाम का वो है नमाज पढ़ना। तीसरा जो है ज़कात देना। चौथा जो है हज करना। और पांचवा जो है रोज़े रखना। इस्लाम की जो बुनियाद है वो खुदा की वहदानियत को मानना है, यानी इस्लाम का जो बुनियाद है वो यही है कि आपने खुदा को वाहिद यानी वहदानियत को मानना है। फिर आते हैं जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, उसको रीड करते हैं, उसका जो जवाब है उसको ढूंढते हैं। इस्लाम का मानी क्या है? अभी हमने पढ़ा कि इस्लाम का मानी क्या है? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताअत करना। इस्लाम का मानी क्या है? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताअत करना है। इस्लाम का मानी जो है आपके पास अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताअत करना। नंबर 2 एमसीक्यू जो है इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? हमने अभी पढ़ा 5 है। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 है। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 है। इस्लाम का जो मानी है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना। इस्लाम के बुनियादी अरकान जो है 5 है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 पे आते हैं, अल्लाह को एक मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना। नंबर 1 नमाज पढ़ना। 2 नंबर 3 जो है ज़कात देना। नंबर 4 जो है रोज़ा रखना। और 5वां रुकन इस्लाम का क्या है? वो है हज। ओके, यानी नंबर 1 जो है आपके पास अल्लाह को एक मानना और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना, ये एक रुकन। नंबर 2 जो है नमाज पढ़ना। नंबर 3 जो है ज़कात देना। नंबर 4 जो है रोज़े रखना। 5वां जो रुकन है वो हज करना है। इस्लाम के ओवरऑल 5 अरकान हैं। ओके, फिर आते हैं उसके बाद चौथे पे, ईमान मुजमल क्या है? ईमान मुजमल क्या है आपके पास? नबी पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना। नंबर सी फरिश्तों पर ईमान लाना। नंबर डी कुरान को आखिरी किताब मानना। ईमान मुजमल जो है आपके पास अल्लाह पे ईमान लाना है। करेक्ट जवाब है वो है बी, ईमान मुजमल जो है अल्लाह पे ईमान लाना है। नंबर 5 पे आते हैं, अल्लाह के कुल कितने नाम है? अल्लाह ताला के कुल कितने नाम है? इसमें आपने कंफ्यूज नहीं रहना है कि अल्लाह ताला के कुल कितने नाम है। कुल जो है 3000 नाम है और कुरान पाक में जितने नाम आए हैं वो है 99। जब आप कुरान पाक को ओपन करेंगे, उसका जो फर्स्ट पेज है और लास्ट में जो पेजेस है उसके कवर पे, कुल 99 नाम जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला के जो है कुल 99 नाम आए हैं, दर्ज है। यानी कुरान मजीद में 99 नाम दर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला के ओवरऑल जो कुल कितने नाम है वो 3000 नाम है। ओके, इसको आपने याद रखना है। और डेफिनेटली 6 का जो एमसीक्यूज़ है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कितने नाम दर्ज है? जो करेक्ट जवाब है वो है 99। कुरान मजीद में 99 नाम आए हैं, लेकिन ओवरऑल अल्लाह ताला के जो टोटल नाम है वो आपके पास है 3000। ओके,
5ویں کے بعد ہم نے چھٹا جو ہے وہ اس کا جو جواب ہے وہ ہے سی۔ 7ویں پہ آتے ہیں، 7ویں میں جو ہے اسماء حسنہ کسے کہا جاتا ہے، یعنی اسماء حسنہ کسے کہا جاتا ہے، اسماء حسنہ کسے کہا جاتا ہے۔ سو جو کریکٹ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کو جو ہے اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ اسماء حسنہ کسے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو ہے اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام مخفی ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام مخفی ہے، مخفی جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہیں۔ جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے 1۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے مخفی، اللہ تعالیٰ کے جو مخفی نام ہے وہ اونلی 1 ہے، ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا مخفی نام، اوکے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں 9 پہ، تورات، زبور اور انجیل میں اللہ کے کل کتنے نام درج ہے، ویری امپورٹنٹ۔ تورات، زبور اور انجیل میں اللہ کے کتنے نام درج ہے، تورات، زبور اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام درج ہے۔ سو 3/300، جو 3/300 نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ درج ہے، تورات، زبور اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے 3/300 نام جو ہے درج ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 10ویں پہ، کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر اے 10، نمبر بی 5، نمبر سی 11، نمبر ڈی جو ہے آپ کے پاس 7۔ سو کل جو ہے کتنی چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، سو 7 چیزوں پہ جو ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد 11 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اللہ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ آتا بھی ہے۔ سو نمبر 11 پہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق یعنی فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ سو جو کریکٹ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، یہ جو ہے کریکٹ جواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 12 پہ آتے ہیں، مشہور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، جو آپ کے پاس فیمس فرشتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے آپ کے پاس جو مشہور فرشتے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ آپ کے پاس 4 ہے، اوکے۔ مشہور جو فرشتے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 4 ہے، نام ابھی آگے جو ہے آ جائیں گے۔ مشہور جو ہے آپ کے پاس 4 فرشتے ہیں، اوکے۔ پھر 13 پہ آتے ہیں، مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے، یعنی ہم مخلوق ہے، ہماری روزی اور بارش کا جو برسانا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ بارش ہوتے ہیں، سو اس سے آپ یاد رکھیں جو بارش کا برسانا ہے وہ کس فرشتے کا ذمہ داری ہے۔ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے آپ کے پاس سی، حضرت جو میکائیل علیہ السلام ہے وہی جو ہے بارش بھی برساتا ہے اور روزی جو مخلوق کی روزی ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ سو حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے آپ کے پاس مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا اس فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ پھر 14 پہ آتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے، 14 پہ آتے ہیں، قیامت کے دن سور کون سا فرشتہ پھونکے گا، یعنی سور ایک آواز آئے گی جو انتہائی تیز آواز ہوگی، جس سے جو ہے دل اور جو آپ کے جگر ہوں گے اس وقت مسلمانوں کے پتہ نہیں کون زندہ رہیں گے، تو وہ جو سور ہوگا وہ کون سا فرشتہ پھونکے گا۔ سو جو کریکٹ جواب ہے 14 کا وہ ہے آپ کے پاس نمبر اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، نمبر بی حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر سی جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر ڈی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ سو ڈی بھی نہیں ہے، جبریل علیہ السلام بھی نہیں ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی نہیں ہے، نمبر اے سی میں جو ہے ایک کریکٹ جواب ہے۔ تو آپ بتائیں 14 میں کون سا جواب ہوگا۔ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے آپ کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے قیامت کے دن سور جو ہے وہ پھونکے گا، یعنی یہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جو ایک فرشتہ ہے وہ قیامت کے دن سور کو پھونکے گا۔ پھر اس کے بعد 15 پہ آتے ہیں، نبیوں کے پاس وہی کون سا فرشتہ لے جاتا تھا، یعنی نبیوں کے پاس وہی کون سا فرشتہ لے جاتا تھا۔ نمبر اے حضرت جبریل علیہ السلام جو تھا وہ جو تھے آپ کے پاس نبیوں کے پاس جو تھے وہ وہی لے جاتا تھا، یعنی وہی جو تھا حضرت آپ کے پاس جبریل علیہ السلام جو تھا وہ لے جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد 16 پہ آتے ہیں، الہامی کتابوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی الہی یا پھر الہامی کتابوں کی تعداد کتنی ہے۔ سو 4 ہے، جس میں قرآن مجید ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور آپ کے پاس توریت ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 17 پہ، زبور کس پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ نمبر اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، نمبر بی حضرت داؤد علیہ السلام پہ، نمبر سی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، نمبر ڈی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جو کریکٹ جواب ہے 17 کا وہ ہے آپ کے پاس جو زبور ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ سو یہ جو MCQs ہے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے ہی آپ کے جو MCQs ہے جو ٹیسٹ ہے وہ اسی سے آئیں گے، اور یہی جو ہے آپ کے پاس جو اوورال 1 سے لے کے آپ کے پاس 10 کلاس کی جو بک ہے یہ سارے انہی کے ہی MCQs ہے، اور ہم کچھ 3-4 لیکچرز میں اس کو کور اپ کریں گے تاکہ جو حساب کا اسلامیات کا پورشن ہے وہ کور ہو جائے گا۔ سو تھینک یو ایک دفعہ پھر سے آپ سب کا۔ اینڈ دین اس کے بعد 17 آتا ہے، زبور کس پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر 18 پہ آتے ہیں آپ کے پاس
جو ہے توریت کس پیغمبر پر نازل ہوئی، یعنی توریت جو کتاب ہے وہ کس پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوئی. سو جو کریکٹ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. موسیٰ علیہ السلام پہ جو تھے وہ توریت نازل ہوا تھا. زبور جو تھا آپ کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. پھر اس کے بعد 19 پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں پر صحیفے نازل فرمائے. کتنے صحیفوں کی تعداد ہمیں معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحیفے جو تھے وہ نازل فرمائے تھے نبیوں پہ، پیغمبروں پہ جو تھے صفیے نازل فرمائے تھے. ان صفیوں کی تعداد ہمیں معلوم ہے وہ کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اورال جو تھے وہ 100 صحیفے جو تھے وہ پیغمبروں پہ نازل کیے تھے. تو ویری امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں پہ صحیفے نازل فرمائے تھے، ان کی جو تعداد تھی وہ 100 تھی جو ہمیں معلوم ہے. اوکے 100 کے تعداد کے پیغمبروں یعنی صحیفے جو تھے پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے. پھر اس کے بعد آتے ہیں 20 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں. ویری امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر آپ کے پاس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی میں یہی کوسچنز آتے ہیں. جو یہاں پہ سرکل لگائے گئے ہیں وہ ویری امپورٹنٹ ایمسیکیوز ہے، اس پہ آپ نے خاص توجہ دینا ہے، اس کو بار بار جو ہے ریوائز کرنا ہے. اوکے سو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے. سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 20 حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے. سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے آپ کے پاس سی، یعنی 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے. ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیغمبروں پہ کتنے اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے تھے، ان کی تعداد آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو 100 تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ جو تھے کل 10 صحیفے نازل ہوئے تھے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 21 پہ آتے ہیں سب سے زیادہ صحیفے یعنی 50 صحیفے کس پیغمبر پر نازل کیے گئے تھے یا پھر کیے گئے تھے. سو سب سے زیادہ جو صحیفے تھے یعنی 50 کس پیغمبر پر نازل کیے گئے تھے. ہم نے پڑھا کہ ٹوٹل جو تھے 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، 100 میں سے 10 جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے. اب بات ہے کہ مطلب 50 کس پیغمبر پہ نازل کیے گئے تھے. سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے بی، حضرت شیش علیہ السلام پہ جو تھے وہ 50 صحیفے نازل کیے گئے تھے. تو یاد رکھیں ویری امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر ایگزام میں آئی تھنک اس طرح کے کوشچن جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں جس میں ہے ٹوٹل کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹوٹل جو تھے 100 صحیفے نازل کیے گئے تھے. اینڈ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ جو تھے یعنی 50 صحیفے جو نازل ہوئے تھے وہ حضرت شیش علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے. پھر اس کے بعد 22 پہ آتے ہیں حدیث میں کتنے پیغمبروں کی تعداد کا ذکر ہے. تو حدیث شریف میں کتنے پیغمبروں کی تعداد کا ذکر ہے. نمبر اے 1 لاکھ، نمبر بی 1,99,000، نمبر سی 1,24,000، نمبر ڈی جو ہے 80,000. یہاں پہ جو ٹک مارک لگے ہوئے ہیں تو وہی آپ کریکٹ کریں، کیونکہ دو ٹک مارک بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کنفیوز ہو اور آپ کو کریکٹ ان دونوں میں سے پتہ ہونا چاہیے. یعنی حدیث میں کتنے پیغمبروں کی تعداد کا ذکر ہے. جو کریکٹ جواب ہے وہ آپ کے پاس ہے سی، 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر ہے. یعنی حدیث میں جو پیغمبروں کا ذکر ہے ان کی جو تعداد ہے وہ آپ کے پاس سی 1,24,000 ہے، لیکن یہ نہیں ہے بی. سو حدیث میں جو پیغمبروں کی جو تعداد ہے وہ آپ کے پاس ہے 1,24,000 جو ہے آپ کے پاس حدیث شریف میں پیغمبروں کی تعداد ہے. پھر آتے ہیں ایک دفعہ اس کو مٹا دیتے ہیں اس سے کیونکہ چلے آگے جاتے ہیں. 23 پہ آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جو تھے وہ بھائی تھے. ایک پہلا ایمسیکیوز تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جو تھے وہ بھائی تھے. ان میں سے جو بڑا بھائی ہے وہ کون تھا. تو یاد رکھیے پہلا ایمسیکیوز تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے دونوں بڑے بھائی تھے، دونوں بھائی تھے، اور ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ کون تھا. تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. اوکے 24 پہ آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سے رسول کون ہے. یعنی ان میں سے جو رسول تھا وہ کون تھے، جس میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سے رسول کون تھے. سو جو کریکٹ جواب ہے وہ آپ کے پاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے ان میں سے. اوکے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے آپ کے پاس وہ رسول تھے. پھر آتے ہیں 25 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے. سو ویری انٹرسٹنگ، ویری امپورٹنٹ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو ایمسیکیوز ہونا چاہیے وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. اب دوسرا ایمسیکیوز یہ ہے کہ آپ کے پاس کس دن پیدا ہوئے تھے. پہلا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل، جو آج اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، جب ہم یہ ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اپریل شروع ہے، تو پہلے تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے جو منتھ ہے وہ اپریل تھا. اب اپریل میں بھی کون سا ڈیٹ تھا، 22 اپریل تھا، اور کون سی ایئر تھی. سو آپ کے پاس 571 ہجری 22 اپریل، اور اس کے ساتھ کون سا دن تھا. تو ویری امپورٹنٹ، پیر کے دن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے.
سو یہاں پہ آپ کے کچھ 3 MCQs کور ہو رہے ہیں. پہلا تو یہ کہ کون سے منتھس, تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اپریل, اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپریل ابھی سٹارٹ ہوا ہے جس وقت ہم ویڈیو پڑھ رہے ہیں, تو چیزوں کو آپ نے اس طرح انٹرلنک کرنا ہے. پھر 22 اپریل 571 ہجری میں یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے 571 ہجری میں 22 اپریل اینڈ پیر کے دن جو تھے پیدا ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آتے ہیں 26 پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سے موسم میں ہوئی تھی. سو ویری امپورٹنٹ. نمبر اے موسم گرما, نمبر بی جو ہے موسم سرما, نمبر سی جو ہے موسم غزا, نمبر ڈی جو ہے موسم بہار. سو ابھی بھی جو ہے آپ نے اس کو اس طرح میمورائز کرنا ہے, اپنی میموری میں رکھنا ہے. تو جو ابھی بھی ہے موسم بہار, چونکہ ابھی شروع ہے, چل رہا ہے, تو اسی موسم بہار میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موسم میں پیدا ہوئے تھے. سو جو کریکٹ جواب ہے وہ آپ کے پاس ہے ڈی. تو یہاں پہ کچھ ویری امپورٹنٹ MCQs کور ہو رہے ہیں, کیونکہ اسی سے ہی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. تو آپ کا جو جواب ہونا چاہیے وہ 571 ہجری میں یعنی 22 اپریل کو آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے. چونکہ ابھی منتھس 22 چل رہی ہے اور بہار ہے, تو اس لیے 22 اپریل اور پیر کے دن جو تھے پیدا ہوئے تھے. اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سے موسم میں ہوئی تھی. سو موسم کا آپ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ چونکہ ابھی بھی جو ہے موسم بہار چل رہا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسم بہار میں پیدا ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آتے ہیں 27 پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے یعنی حضرت عبداللہ کا انتقال کتنے عمر میں ہوا. تو آپ کا جو کریکٹ جواب ہونا چاہیے وہ تھے 24 سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ, وہ انتقال فرمائے یا پھر انتقال کر گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ, ایک تو آپ کو پہلا MCQs کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا, ویری امپورٹنٹ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عبداللہ تھا. اب وہ کتنے عمر میں انتقال کر گئے, تو 24 سال. تو ویڈیو کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے, تو آپ کے 2-3 MCQs ایک ہی جگہ پہ کلیئر ہو رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے حضرت عبداللہ تھے, ان کا نام جو تھا حضرت عبداللہ, اور وہ 24 سال کے عمر میں انتقال فرمائے. پھر 28 پہ آتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا. سو جو کریکٹ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے رکھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. پھر اس کے بعد 29 پہ آتے ہیں, 29 پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ انتقال ہوا. سو ویری امپورٹنٹ MCQs, یہاں پہ نیچے بھی اسی طرح کے MCQs ہے, تو آپ نے یاد رکھنے ہیں, یہ آتے بھی ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ انتقال ہوا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے تب آپ کے جو والدہ ماجدہ تھی وہ انتقال فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تب ہی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدہ تھا وہ انتقال فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ تھا وہ انتقال فرمائی. پھر اس کے بعد آتا ہے جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے 6 سال. پھر اس کے بعد آتے ہیں 30 پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ کس نے کی. نمبر اے آپ کے دادا نے, نمبر بی والد نے, نمبر سی چاچا نے, نمبر ڈی رضائی والدہ نے. سو جو کریکٹ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والدہ ماجدہ انتقال فرمائی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرورش تھا وہ دادا نے کی. تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والدہ تھا وہ جو تھی بعد میں انتقال فرمائی, لیکن والد بہت پہلے انتقال کر چکے تھے. والدہ جو تھا پھر 6 سال بعد انتقال فرمائی, اس لیے اس کے بعد جو تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرورش تھا وہ آپ کے دادا نے فرمائی تھی, وہ آپ کے دادا نے کی تھی. اوکے, پھر 30 پہ جو تھا جو کریکٹ جواب تھا وہ تو اے ہے, یعنی دادا نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ انتقال فرمائی تھی. اینڈ پھر اس کے بعد 31 پہ آتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال کتنے عمر میں ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب کا انتقال کتنے عمر میں ہوا تھا. تو 82 عمر میں ہوا تھا. 82 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ ان کا جو انتقال تھا وہ جو عمر تھا وہ 22 سال کی عمر میں انتقال فرمائے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب کا انتقال 22 سال کی عمر میں ہوا تھا. پھر 32 پہ آتے ہیں ہم, حضرت عبد المطلب کے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی. تو وہ یاد رکھے وہ 8 سال 10 دن تھی. 6 سال کی عمر میں جو تھا والدہ جو تھا وہ انتقال فرمائی تھی. پھر 8 سال 10 دن
کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عبد المطلب تھے وہ وفات فرمائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمر تھا وہ 8 سال 10 دن تھا. یعنی حضرت عبد المطلب کے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمر تھا وہ 8 سال 10 دن تھا. پھر اس کے بعد آتے ہیں 33 پہ. 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ہمراہ کس علاقے کا تجارتی سفر کیا؟ ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے. 12 سال جب عمر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب وہ اپنے چاچا کے ساتھ اس نے کس علاقے کا سفر کیا تھا؟ نمبر 1 کس غرض سے کیا تھا؟ ایک ایمسکیوز تجارتی سفر کیا تھا. نمبر 2 ایمسکیوز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کس علاقے کا انہوں نے سفر کیا تھا؟ تو شام تھا. تو یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا. تو 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ہمراہ کس علاقے کا تجارتی سفر کیا تھا؟ سو آپ کو یاد رہنا چاہیے 2 چیزیں یہاں پہ. پہلا ایمسکیوز کس غرض سے سفر کیا تھا؟ تجارتی غرض سے. نمبر 2 جو ہے کس علاقے کا سفر کیا تھا؟ تو شام کا سفر کیا تھا. اوکے. پھر 33 کے بعد جو ہے ہم 34 پہ آتے ہیں. کس مقام پہ ایک عیسائی راہب بہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا؟ یعنی کس مقام، جب انہوں نے تجارت کے غرض سے وہ سفر کر رہے تھے شام، تب کس مقام پہ ایک عیسائی جو تھے وہ راہب بہرا تھے، انہوں نے جو نام تھا راہب بہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا. ویری امپورٹنٹ ایمسکیوز. نمبر A مدینہ، نمبر B بصرہ، نمبر C طائف، نمبر D شام. جو کریکٹ جواب ہے وہ آپ کے پاس 34 کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے B بصرہ کے مقام پہ جو تھے ایک عیسائی راہب بہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا. یعنی انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مطلب نبی ہے. تو بصرہ کے مقام پہ ایک عیسائی راہب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا. تو 34 کے بعد ہم آتے ہیں 35 پہ. 35 پہ آ جاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے کس غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے، غلام جس کا نام تھا میسرہ، اور اس نے کس غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا؟ ویری امپورٹنٹ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام میسرہ تھے اس نے کس غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا؟ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاچا جو تھے وہ تجارت کے غرض سے جا رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ بھی تجارت کے غرض سے ہی انہوں نے ہی سفر کیا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. پھر اس کے بعد 36 پہ آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے برس کے عمر میں 40 سالہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا؟ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ آپ کے پاس ہے 25 سال کا ایج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. تو یہاں پہ آپ کے 2 ایمسکیوز کور ہو رہے. پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی، اس کا عمر کتنا برس تھا جب انہوں نے نکاح کیا. دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمر تھا، ایج تھا، وہ کتنا تھا؟ تو وہ 40 سال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمر تھا وہ 25 سال تھا. اوکے. پھر اس کے بعد آتے ہیں 37 پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا وہ کس نے پڑھایا؟ ویری امپورٹنٹ، بہت زیادہ، بہت ٹیسٹوں میں، ہر ٹیسٹ میں آتا ہے اس طرح کے ایمسکیوز اس سے. تو یاد رکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا وہ کس نے پڑھایا تھا؟ پہلی بات، اس کا پہلا جو ایمسکیوز ہے وہ کون تھا جس نے پڑھایا؟ تو اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاچا تھے انہوں نے پڑھایا. نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے ہی پڑھایا تھا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. تو یاد رکھیے یہاں پہ آپ کے 2 ایمسکیوز کور ہو رہے ہیں. پہلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا وہ کس نے پڑھایا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے پڑھایا. اور کون سے چاچا نے؟ تو آپ کا جو نام تھا وہ حضرت ابو طالب تھے. تو ویری ویری امپورٹنٹ ہم نے کچھ ایمسکیوز پڑھے. پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان کا جو عمر تھا وہ 25 سال تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمر تھا وہ 40 سال تھا. نکاح کس نے پڑھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے پڑھایا، حضرت ابو طالب نے پڑھایا. اوکے. پھر اس کے بعد آتے ہیں 38 پہ. کتنے سال کے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وہی نازل ہوئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتنے سال کی عمر میں جو تھے وہ غار حرا میں پہلی جو وحی تھی وہ نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک کتنا تھا جب ان پہ وحی نازل ہوئی؟ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے 40 سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی. 40 سال کے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی. 40 سال کے عمر میں غار حرا میں وحی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. جو عمر تھا وہ 40 سال تھا. پھر اس کے بعد 39 پہ آتے ہیں. اس میں کتنے سال کی مدت میں
وحی کے نزول کے بعد صرف چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے. یعنی وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے اس کے بعد کتنی مدت تک جو تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے. یعنی کتنے کافر جو تھے جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے, مسلمان نہیں تھے, وہ کتنے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے بعد جو تھے کچھ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے. یعنی وہی کے کتنے سال بعد جو تھے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے. تو وہی کے 13 سال بعد جو تھے 13 یعنی بہت زیادہ عرصے کے بعد 13 سال بہت بڑا عرصہ ہے. اس کے بعد جو تھے کچھ چند لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کے عمر میں اس پہ غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی, اس کے کتنے سال کتنی مدت کے بعد جو تھے صرف چند لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے. یعنی 13 سال بعد جو تھے چند لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد آتے ہیں 40 پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کب تشریف لے گئے. سو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہر جگہ یہ پوچھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کب تشریف لے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کب تشریف لے گئے تھے. سو جو کریکٹ جواب ہے 40 کا وہ ہے آپ کے پاس سی, 621 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے مکے سے مدینے کے طرف تشریف لے گئے تھے. یعنی مکے سے مدینے چلے گئے تھے 621 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکے سے مدینہ جو تھے وہ تشریف لے گئے تھے 621 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جو تھے 621 ہجری میں تشریف لے گئے تھے. پھر 41 پہ آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 41 پہ آتے ہیں, اس کو تو سٹاپ کر لو. اچھا ہاں 41 پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال تبلیغ کی. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تبلیغ کی, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. صرف 5 سال جو تھے مدینے میں تبلیغ کی ہے. اور مکے سے مدینے کب تشریف لے گئے 621 ہجری میں. اور مدینے میں کتنے سال تبلیغ کی, صرف 5 سال جو تھے انہوں نے تبلیغ کیا. پھر ویری امپورٹنٹ, فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. تو 10 ہجری کو. اوکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کیا تھا. فتح مکہ کب کیا تھا, فتح مکہ کے بعد کیا تھا. کتنی ہجری کو کیا تھا, 10 ہجری کو کیا تھا. تو 2 MCQs یہاں پہ آپ کے کور ہوئے. پہلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا تھا, تو آپ کا جواب نہ فتح مکہ کے بعد. اینڈ فتح مکہ کے بعد کس ہجری کو کیا تھا, تو 10 ہجری کو کیا تھا. اوکے, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں 43 پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا. ویری امپورٹنٹ, یعنی جو فتح مکہ ہوا وہ آپ کے پاس 10 ہجری میں ہوا تھا. اور 10 ہجری میں اس کے بعد جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا. اور 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یا وفات جو تھا وہ 11 ہجری میں ہوا تھا. تو ویری امپورٹنٹ, آپ نے یاد رکھنا ہے, یہی سے ہی کوشچنز آتے ہیں, اسی طرح کے ہی کوشچنز آتے ہیں. اوکے, یعنی 43 جو ہے آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا. تو آپ چیزوں کو تھوڑا انٹر لنک کریں, پھر تبھی آپ کو چیزیں یاد رہیں گے. پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ جو ہوا وہ آپ کے پاس 10 ہجری میں ہوا. 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا. 11 ہجری میں جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وفات ہے وہ پایا ہوا تھا. 10 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال تھا وہ 11 ہجری میں ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال تھا وہ آپ کے پاس 11 ہجری میں ہوا تھا, جو ویری امپورٹنٹ ہے. پیدائش کا بھی ہم نے ذکر کیا اور وصال کا بھی ذکر کیا. اور کوشچنز اسی طرح آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا, کس عمر میں ہوا پہلا نکاح. پھر یہ بھی آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس منتھ کو پیدا ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال کا تھا وہ کون سا ہجری تھا. تو یہی چیزیں آپ کے ساتھ یہی MCQs آتے ہیں. صحیح ہے. 44 پہ آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. ویری امپورٹنٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کتنا تھا جب وہ وفات ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 63 سال کی عمر میں وفات پائے تھے. تو اس کو آپ نے کیسا یاد رکھنا ہے, اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کیونکہ آج کل کا جو ایوریج لائف ہے وہ 60 سال ہے. تو آپ اس طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, یعنی ذہن میں صرف رکھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پائے تھے. چیزوں کو تھوڑا انٹر لنک کریں گے تبھی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر MCQs جو ہے رٹنا نہیں ہوتا. اسی لیے ویڈیوز زیادہ پریپیئر کرتا ہوں کسی چیز کو میمورائز کرنے کے لیے. آپ صرف ایئر فونز لگائے, کانوں میں رکھے اور اس کو سنتے جائیے. پھر ایک وقت آئے گا آپ کو زبانی یاد ہوں گی. جیسے MCQs کہیں سے بھی آپ دیکھو گے یا پھر کوئی پڑھے گا, آپ کو اسی کا جواب جو ہے فنگر ٹپس پہ آئیں گے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کا عمر جو تھا 63 سال تھا. اوکے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا. پیر کے دن ہوا تھا. تو ویری امپورٹنٹ, کس دن کو وفات انتقال ہوا تھا وہ بھی پیر تھا, اور جس دن پیدا ہوئے تھے وہ بھی پیر کا دن تھا.
تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، ویری امپورٹنٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا؟ پیر کے دن ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوتی وہ بھی پیر کے دن ہوا تھا، صحیح ہے۔ پھر 46 پہ آتے ہیں ہم، ایمان زبان سے اقرار کرنا اور ڈیش کرنا ہے، یعنی ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنا اور ڈیش کرنا ہے، یعنی ایمان جو ہے زبان سے تو ہم اقرار کر لیتے لیکن دل سے تصدیق کرنا ہے، یعنی دل سے تصدیق کرنا ہے، اوکے۔ سو بی جو ہے اس کا کریکٹ جواب ہے، ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ 47 پہ آتے ہیں ہم، 46 ہوا، یعنی ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ہے، یعنی 46 جو ہے آپ کے پاس ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ہے، اوکے۔ پھر 47 پہ آتے ہیں، امام بخاری جو تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کتنے شعبے فرمائے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کتنے شعبے فرمائے؟ نمبر اے 70، نمبر بی 60 سے زائد، نمبر سی 100، نمبر ڈی 80۔ امام بخاری کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 60 سے زائد شعبے فرمائے تھے، 60 سے زائد شعبے فرمائے ہوئے تھے، صحیح ہے۔ امام بخاری کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کتنے شعبے فرمائے تھے؟ تو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے 60 سے زائد جو تھے وہ شعبے فرمائے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا فرسٹ ویڈیو۔ سیکنڈ ویڈیو میں ہم ارکان اسلام پہ ایمسیکیوز کریں گے کمبائنلی، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک پہ ویڈیو بنائیں گے، پھر اسی طرح سے جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے، اور آج ہی انشاءاللہ آپ کی جو یہ اسلامیات کا سیریز ہے یہ بھی کور ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ جو ہے ہم آگے جو ہے وہ آپ سے پوچھوں گا کہ آگے جو ہے کون سی سیریز کو کور اپ کرنا ہے، کور تو ہم نے اوور آل کرنا ہے۔ لاسٹ میں یہ جو میں وہ پاور پلے کا ایک سیشن رکھتے ہیں، پاور پلے سے اسی 4 منٹس میں ابھی اوور آل جتنے بھی ہم نے ایمسیکیوز پڑھے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم نام دیں گے پاور پلے سیریز، پاور پلے سیشن ود ان فیو منٹس۔ تو آئیے لیٹ اسٹارٹ، اس کو بھی اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے اوور آل جو تھے جو ٹک مارک لگائے تھے، صحیح ہے۔ نمبر 1 جو ہے امام بخاری کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کتنے شعبے فرمائے تھے؟ تو 60 سے زائد۔ پھر 53 پہ آتے ہیں، ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنا اور آپ کے پاس ڈیش کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے۔ ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنا اور ڈیش دل سے تصدیق کرنا ہے۔ نمبر سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے پیر کے دن ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال تھا وہ پیر کے دن ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے؟ 63 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی، یعنی 63 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ پھر آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا تھا؟ ویری امپورٹنٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 11 ہجری میں اس کا جو وصال تھا، وفات ہوا تھا، وہ 11 ہجری میں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں، صحیح ہے، پھر اس کے بعد جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو تھا وہ 11 ہجری میں ہوا تھا۔ پھر فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا تھا؟ 10 ہجری میں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے فتح مکہ کے بعد، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حج کیا تھا کس ہجری میں کیا تھا؟ تو 10 ہجری میں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال تبلیغ کیا؟ 5 سال کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال تبلیغ کیا تھا؟ 5 سال کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کب تشریف لے گئے تھے؟ 621 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تشریف لے گئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکے سے مدینہ جو تھے وہ 621 عیسوی میں جو تھے تشریف لے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جو تھے وہ 621 عیسوی کو تشریف لے گئے تھے۔ مکے سے مدینے جو تھے وہ 621 عیسوی کو تشریف لے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں یہ کتنے سال کے مدت میں وحی کے نزول کے بعد، یعنی پہلے جو تھے یعنی کتنے سال کے بعد جب وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کتنے سالوں بعد چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے مسلمان ہوئے؟ 13 سال کے بعد جو تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمر تھا وہ کتنا تھا جب اس پہ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں؟ وہ جو تھا 40 سال کی عمر میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ پہلا ایمسیکیو چاچا نے پڑھایا تھا، نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب تھے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے برس کی عمر میں 40 سالہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا؟ 125 سال کی عمر میں کیا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ کے غلام جو تھے میسرہ نے کس غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا؟ تجارت کے غرض سے کیا تھا۔ پھر 34 جو ہے آپ کے پاس کس مقام پر ایک عیسائی راہب بیرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا؟ بصرہ کے مقام پہ جو تھا بحیثیت نبی، ایک عیسائی راہب بیرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا۔ پھر اس کے بعد آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ہمراہ کس علاقے کا تجارتی سفر کیا؟ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے شام، یعنی 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ہمراہ کس علاقے کا تجارتی سفر کیا؟ سو جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے شام۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کس مقام پر عیسائی راہب بیرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا؟ وہ تھے بصرہ۔ پھر حضرت عبد المطلب کے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ سو جو کریکٹ جواب تھا وہ 8 سال 10 دن تھا، یعنی حضرت عبد المطلب کے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھا وہ 8 سال 10 دن تھا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب کا عمر کتنے انتقال جب ہوا اس کا عمر کتنا تھا؟ تو 82 سال تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال کتنی عمر ہوا؟ جو وہ تھے 82 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرورش تھا وہ کس نے کیا تھا؟ تو آپ کے دادا نے کیا تھا۔ سو یہی پہ ہی اسٹاپ کرتے ہیں۔ So thank you so much for watching. See you in next video. If you like this video, so please subscribe کریں، چینل کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. Thank you.